साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुकद्दस मरकस। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके छठे बाब की 30वीं आयत से। एक दिन रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। तब उसने उनसे कहा, तुम अलग वीरान जगह में चले आओ और ज़रा आराम करो, इसलिए कि बहुत आमदोरफ्त थी और उन्हें खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती पर चढ़कर अलग एक वीरान जगह में चले गए और बहुतेरों ने उनको जाते देखा और जान गए और सब शहरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। और यीशु ने उतरकर बड़ा हुजूम देखा और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। मसीह खुदा मेरे जो आज हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये फजल और बरकत अता की है कि हम आज पाकमा कैथलिक कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 16वें आम इतवार की इबादत खुदा के हजूर अदा करें। मसीह खुदा मेरे जो आज हम कलाम मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत बात को सीखते हैं, और ये है कि खुदा ने हमें बरकत दी है, खुदा ने हमें चुना है ताकि हम शागिर्द होते हुए ना सिर्फ शागिर्दियत तक बल्कि हम उस चरवाहे की मानिंद बने जो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मसीह में मेरे जो हम सब जितनों ने मसीह में इस्तबाग पाया है, हमने मसीह के मिशन में इस्तबाग पाया है। हमने उस मंसूबा निजात में बपतिस्मा पाया है जो खुदा ने इस दुनिया की निजात के लिए तैयार किया है। आज जब हम कलाम पर गौर करते हैं तो आज का कलाम हम सब पर जाहिर करता है कि हम शागिर्द हैं और शागिर्द होते हुए हमें मसीह के हुक्मों पर अमल करना है। और जब हम मसीह के हुक्मों पर अमल करते हैं तो याद रखें कि ये बहुत बड़ी बरकतों और फजलों का बाइस होता है हमारे लिए जो शागिर्द हैं और वो जिनको हम खुशखबरी सुनाते हैं। हमने पिछले इतवार गौर किया कि खुदावंद यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों को जिनको चुनता है उनको 2-2 करके भेजता है ताकि खुदावंद यीशु मसीह के उस मकसद को पूरा करें जो खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ रहते हुए करता रहा। 3 चीजें जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहकर हुक्म देकर भेजते हैं। पहली कि जब वो जाएं तो बीमारों को शिफा अता करें, पहली ये। दूसरी कि वो जो बदरूहों से झगड़े हुए हैं उनको क्या करें, आज़ाद करवाएं। और तीसरा मकसद था उनको भेजने का
کہ جا کر خدا کے بھیدوں کو ان پر ظاہر کریں جو ایمان لائیں، اور جو ایمان لائیں ان کو خداوند یسوع مسیح نے حکم یہ دیا تھا کہ جو ایمان لائے اس انجیل پر، اس کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر کیا کرنا ہے؟ بپتسمہ بھی دینا ہے، کیونکہ وہ اس پر ایمان لایا ہے، انجیل پر ایمان لایا ہے، توبہ کی ہے اس نے۔ یہ 3 مقصد ہیں جن کے ساتھ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہیں۔ پہلا، شفا دینے کے لیے، دوسرا وہ جو بدروحوں سے جکڑے ہوئے ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے، اور تیسرا خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری، خدا کے احکامات، ان کا بیان دوسروں کو سنانے کے لیے، اس تجربے کو بتانے کے لیے جو شاگردوں نے خود خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر تجربہ کیا ہے، اس تجربے کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے، کہ وہ لنگڑوں کو چلنے کی طاقت دیتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ طوفان کو جھڑکتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ تمام عجائبات، تمام معجزات بتانے کے لیے خداوند یسوع مسیح ان کو بھیجتا ہے۔ یہ تھی پچھلے اتوار کی تلاوت۔ آج کی انجیل مقدس جو ہے، وہی شاگرد جن کو بھیجا گیا تھا وہ واپس آتے ہیں یسوع کے پاس، اور یسوع مسیح کو آ کر بتاتے ہیں، اور بتاتے کیا ہے؟ وہ جو انہوں نے کیا ہے اور وہ جو انہوں نے سکھایا ہے۔ یہ 2 الگ باتیں ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں، جب بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے، تو یاد رکھیں کیا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی عمل کیا ہے، اور کیا یاد رکھیں یا تو انہوں نے، یہ ریکارڈڈ نہیں ہے لیکن ضرور ہے کہ جب وہ کیے کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو ضرور انہوں نے بھی لنگڑوں کو چلنے کی طاقت دی ہوگی، ضرور انہوں نے بھی شفائیں دی ہوں گی، ضرور انہوں نے بھی اندھوں کو دیکھنے کی طاقت دی ہوگی، انہوں نے بھی معجزات کیے ہوں گے یسوع کے نام میں۔ انجیل نویس کہتا ہے کہ انہوں نے آ کر یسوع کو بتایا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا حصہ ہے کیا سکھایا ہے۔ یہاں پر معجزات کر کے یسوع کے نام پر برکت دے کر، شفا دے کر، زندگی دے کر، امید دے کر آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، اور یہاں پر بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ سکھایا بھی ہے۔ اور سکھایا کیا ہے؟ وہ سب کچھ جو انہوں نے خود یسوع مسیح سے سیکھا، وہ سارے بھید، وہ ساری تعلیم جو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو گاہے بگاہے دیتا رہا، چاہے تمثیلوں میں یا اپنے ساتھ رکھ کر، اٹھتے بیٹھتے جو تعلیم دیتا رہا، وہ آج آ کر بتاتے ہیں کہ اے خداوند تو نے ہمیں بھیجا تھا اور ہم یہ کر کے آئے ہیں اور یہ ہم سکھا کے آئے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح خوش ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ تم تو غلط کر کے آ گئے، نہیں، خداوند یسوع مسیح خوش ہے اپنے شاگردوں سے۔ اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ بہت کام کیا ہے، ابھی کچھ آرام کرنا چاہیے۔ ان کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ کھانا بھی کھا لیتے، یعنی جو ضرورت مند تھے، جو شفا لینے آئے تھے، جو زندگی پانے آئے تھے، وہ اس تعداد میں تھے کہ شاگردوں کے پاس جب ان کو بھیجا گیا تھا ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ آرام کر لیتے، کھانا کھا لیتے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح یہاں پر انجیل نویس کے ساتھ بتاتے یہ ہیں کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں۔ شفا لینے والے جو خدا کے حضور منتیں مرادیں لے کر آتے ہیں وہ بہت ہیں، لیکن یہاں پر مزدور تھوڑے ہیں، یہاں پر چنے ہوئے وہ تھوڑے ہیں۔
اور اسی لیے کیا ہوا کہ وہ بیچارے رسول جو شاگرد جن کو بھیجا گیا تھا ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ آرام کر لیتے، کھانا کھا لیتے. اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ آؤ تھوڑی دیر آرام کر لو، کھانا کھا لو. اور آرام کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کفرنہوم میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی منادی جو ہے اس کا آغاز اور اپنی زیادہ وقت جو ہے یسوع مسیح نے کفرنہوم میں گزارا. اب یہاں سے یہ جاتے ہیں بیتسدا کی طرف، کیونکہ وہاں پر وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی گیدرنگ نہیں ہے، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آؤ ہم کسی ویران جگہ پہ چلتے ہیں جہاں پر تھوڑی دیر ہم سکون کر سکیں، تھوڑی دیر ہم خداوند کے ساتھ گزار سکیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی خداوند یسوع مسیح دعا کرنے جاتا تھا تو کہاں پر جاتا تھا؟ پہاڑ پر، ویران جگہ پر. اور خداوند یسوع مسیح اب اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہے کہ بہت کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے، آؤ اب کچھ وقت خداوند کے ساتھ گزاریں، آؤ اب کچھ وقت آرام کر لیں. اور اب وہاں سے کفرنہوم سے جب نکلتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہاں پر بیتسدا آنے سے پہلے، اپنے مقام پر پہنچنے سے پہلے لوگ جو ہیں وہ ان سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو خبر مل جاتی ہے کہ یہاں سے یہ کہاں جا رہے ہیں؟ بیتسدا کی طرف جا رہے ہیں، ویرانے میں جا رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر یسوع مسیح کے اس دور میں اتنے بڑے ہجوم کا اکٹھا ہونا اور ویرانے میں ہونا، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت. یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا ہجوم اور ویرانے میں. لیکن وہ جو ضرورت مند تھے، وہ جن کا ایمان تھا، وہ جو شفا پانا چاہتے تھے، وہ جن کا خدا پر توکل تھا، ایمان تھا، وہ کیا کرتے ہیں؟ شاگردوں سے پہلے وہاں پر پہنچتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ جو جلیل کا علاقہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے بہت سارا اپنا منادی کا وقت جو ہے یہ جلیل کے علاقے میں گزارا ہے. جلیل جو ہے یہ تقریباً اس کی کوئی 50 میل لمبائی اور 25 میل چوڑائی ہے اس کی بس. اور اسی جلیل کے اندر جو ہے جو شہر اور گاؤں جو گنے جاتے ہیں تقریباً وہ 205 ہے، یعنی 50 بائی 25 کا ایک علاقہ ہے، اور اس کے اندر 200 یا 205 گاؤں اور شہر ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اور جب ہم یہ فاصلے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیسے ان سے پہلے پہنچ گئے، تو یاد رکھیں کہ وہ کشتی کے ذریعے یہاں سے آئے تھے، جھیل میں سے، گلیل کی جھیل جو ہے، کشتی کے ذریعے آئے تھے. اور یہاں پر کشتی کے ذریعے لگتے تھے 4 میل کا سفر یہ تقریباً ہے کشتی کے ساتھ، جبکہ پیدل اندر سے جو سفر ہے، زمینی سفر جو ہے، یہ تقریباً کوئی 8 میل کا تھا. اور یہاں پر شدت لوگوں کی یہ دکھائی گئی ہے کہ وہ خداوند سے، شاگردوں سے شفا پانے کے لیے اتنی شدت ہے ان کے اندر، ایمان کی اتنی شدت ہے کہ وہ ان سے پہلے کیا ہے وہاں پر پہنچ گئے ہوئے ہیں. جب آئیں گے تو ہم ان سے شفائیں پائیں گے، برکت پائیں گے ان سے. اور جب وہاں پر پہنچتے ہیں جھیل کے کنارے پر، تو خداوند یسوع مسیح اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ خداوند ان پر رحم آیا. پہلی بات، ٹھیک ہے، خداوند کو پہلی بات ان لوگوں پر رحم آتا ہے. اور رحم جو ہے یہ عام لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں رحم وہ نہیں ہے. جب ہم دل سے کسی کے درد کو محسوس کرتے ہیں، جب اس کے جذبات اور احساسات کو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ان کے درد کو محسوس کیا. اسی لیے عبرانیوں کے نام خط کا لکھاری کہتا ہے کہ ہمارا کاہن اعظم ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے درد میں ہمارا ہمدرد نہ ہو،
بلکہ ہمارا کائن اعظم وہ ہے جو ہمارے دکھ میں، ہماری پریشانی میں، ہماری تنگی میں ہمارا ہمدرد ہوتا ہے۔ اور آج خداوند یسوع مسیح جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے، جب ان کی منتوں مرادوں کی طرف اپنا کان لگاتا ہے، تو ان پر رحم آتا ہے، اس کو ان کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ مسیح میں میرے جو آج کی یہ انجیل ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ وہ بھیڑیں ہیں جن کا چوپان نہیں ہے، جن کا چرواہا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں، ٹھیک ہے، پرانے عہد نامے میں جب ہم غور کرتے ہیں، پرانا عہد نامہ ہو، نیا عہد نامہ ہو، خاص طور پر پرانے عہد نامے میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ سب جو ہیں، ابراہیم سے لے کر ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اور اس کے بعد داؤد تک، اور اس کے بعد بھی یہ سارے چرواہے تھے، یہ سارے چرواہے تھے۔ ان کا چرواہا جو ہونا ہے یہ ان کا پیشہ تھا، یہ ان کا فیملی آکوپیشن تھا، خاندانی پیشہ تھا ان کا چرواہا ہونا۔ اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں یاد رکھیں، جب بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا، خاص طور پر پہلوٹا، تو ہر ماں دعا یہ مانگتی تھی کہ میرا بیٹا چرواہا نہ بنے، حالانکہ ان کا پیشہ ہے یہ، لیکن ماں ہمیشہ دعا یہ کرتی تھی کہ میرا بیٹا کبھی چرواہا نہ بنے۔ کیونکہ چرواہے کی زندگی جو ہے ہمیشہ رسک پہ رہتی تھی۔ چرواہے کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اس نے بھیڑوں کی کیا کرنی ہوتی تھی، ان کا خیال رکھنا ہوتا تھا، ان کی نگہبانی کرنی ہوتی تھی، ان کے ساتھ رہنا ہوتا تھا، ہر خطرے میں، ہر مشکل میں، چاہے کوئی بھیڑیا ہے، چاہے کوئی بھی خونخوار جانور ہے، جب بھی وہ بھیڑوں پر اٹیک کرتا تھا، حملہ کرتا تھا، تو اچھا چرواہا جو ہے اس کی یہ خاصیت ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرتا تھا، خطرے میں ڈال کر بچاتا کس کو تھا؟ بھیڑ کو، اپنے غلے کو بچاتا تھا۔ اور جو ایسا نہیں کرتا تھا اس کو اچھا چرواہا نہیں کہا جاتا تھا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح جب اپنے آپ کو اچھا چرواہا کہتا ہے تو اس کے ساتھ خاصیت یہ بتاتا ہے کہ اچھا چرواہا وہ ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنی جان بھی دیتا ہے۔ وجہ یہ تھی، اور اسی لیے ہر ماں جس کا بیٹا ہوتا تھا، پہلوٹا ہوتا تھا یا کوئی بھی، اس کو دعا یہ کرتی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کبھی چرواہا نہ بنے، کیونکہ اس کی زندگی ہمیشہ کیا ہے؟ رسک پہ ہے، خطرے میں ہے۔ اب یہ چرواہا جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ بھیڑ کی کیا کرنی ہے؟ ہمیشہ حفاظت کرنی ہے، ہمیشہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ اسی لیے بھیڑ اور چرواہا، غلہ اور چرواہا جو ہے، ان کے درمیان تعلق بہت گہرا تھا، تعلق بہت گہرا تھا۔ اور یہی تعلق خدا پرانے عہد نامے میں اور یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح نئے عہد نامے میں یہی تعلق اپنے اور اپنے لوگوں کے درمیان ظاہر کرتا ہے کہ میرے لوگوں کے ساتھ تعلق ویسا ہی ہے جیسا ایک اچھے چرواہے کا اپنی بھیڑوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں مزامیر آپ دیکھ لیں، گاہے بگاہے آپ کو خدا اپنے آپ کو چرواہا کہتا ہوا نظر آئے گا۔ آج جو ہم نے زبور پڑھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، یعنی یہ
اس بھیڑ کی طرف سے ہے، اپنے چرواہے کے لیے ایک خوبصورت نغمہ ہے کہ خدا میرا چرواہا ہے، اچھا چرواہا، اور مجھے کوئی کمی نہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرا اچھا چرواہا ہے، وہ میرا خیال رکھتا ہے، وہ مجھے زندگی دیتا ہے، چاہے اپنی زندگی وہ خطرے میں ڈالتا ہے لیکن مجھے زندگی دیتا ہے۔ اسی لیے زبور 23 جو ہے یہ چرواہے اور غلے کے درمیان ایک محبت اور پیار کو، ایک گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا چرواہا کہتا ہے۔ مسیح میں میرے جو آج خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر ترس آتا ہے جو آج یہاں سے وہاں ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ بھیڑیں ہیں جن کا چرواہا نہیں ہے۔ اگر ہم اچھے چرواہے کی بات کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں حزقیال نبی کی کتاب، ارمیا نبی کی کتاب، یہ تمام وہ ہیں جہاں پر برے چرواہوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم اچھے چرواہے کی بات کرتے ہیں تو برے چرواہے بھی تھے۔ آج کی پہلی تلاوت جو ارمیا نبی کی کتاب سے لی گئی ہے اس میں انہی چرواہوں کا ذکر کیا گیا تھا، وہ چرواہے جنہوں نے بھیڑوں کو پراگندہ کیا ہے، بھیڑوں کو نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے اپنے گلے کی فکر نہیں کی ہے، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اور ارمیا نبی کو یاد رکھیں، ارمیا نبی کو چنا بھی اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ جا اور اسرائیل کے وہ لیڈر، وہ نبی، وہ کاہن جو اپنے آپ کو جھوٹے نبی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سچا بیان کرتے ہیں، وہ جنہوں نے بھیڑوں کو پراگندہ کیا ہے، جنہوں نے ناانصافیاں کی ہیں، جا اور ان کو بتا کہ خدا اپنی امت کے لیے ایک چرواہا برپا کرے گا جو کہاں سے ہوگا؟ داؤد کی نسل سے ہوگا۔ اور یہی وجہ تھی کہ ارمیا نبی کو بھی انہوں نے ہی، وہ چرواہے جو اس وقت کے برے چرواہے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کو بھی سنسار کیا تھا، صرف اس لیے کیونکہ اس نے آ کر خدا کا پیغام یہ دیا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے، اپنے گلے کے لیے، اپنے دل کے موافق چوپان عطا کروں گا، وہ جو میرے دل کے مطابق میری بھیڑوں سے پیار کرے گا، وہ جو میری سوچ کے مطابق میری بھیڑوں کی تربیت کرے گا۔ ایسا چرواہا خدا کہتا ہے کہ میں اپنی امت کو عطا کروں گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اچھا اور برا چرواہا، دو طرح کے کردار دو ہیں۔ ہم سب جتنوں نے مسیح میں استباغ پایا ہے، یاد رکھیں ہم نے چرواہے ہونے اور اچھے چرواہے ہونے میں استباغ پایا ہے۔ چرواہا ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ صرف ہم کہیں کہ بشپ جی جو ہے وہی چرواہے ہیں، یا کاہن جو ہے وہی چرواہا ہے، یا مناد جو ہے وہی چرواہے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیں ہر ایک مسیحی مومن جس نے مسیح میں استباغ پایا ہے، اچھے چرواہے کے نام میں استباغ پایا ہے، وہ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے کلیسیا میں، اپنی ذات میں اچھا چرواہا ہے، اور اچھا چرواہا ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس لیے اچھا چرواہا ہونے کے لیے بشپ ہونا، کاہن ہونا، مناد ہونا لازمی نہیں ہے۔ اچھا چرواہا ہونے کے لیے یسوع مسیح کا نیک شاگرد ہونا لازمی ہے۔ مسیح میں میرے سو یاد رکھیں، جب ہم چرواہے کی بات کرتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ صرف بشپ جی یا کاہن یا مناد جو ہیں یہی چرواہے ہیں، نہیں 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 نہیں۔ جب ہم اچھے چرواہے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلا کام، سب سے پہلا ہم نے اپنے آپ کے لیے خود اچھا چرواہا بننا ہے، اپنی ذات کے لیے۔ انگلش کی ایک پروورب ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔
اگر آپ نے چیریٹی کرنی ہے، خیرات کرنی ہے، ہاں لٹرلی میننگ اس کا ہے، تو آپ اپنے آپ سے شروع کریں. اور ویسے اس ایڈیم کا مطلب ہے کہ جب آپ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تبدیلی کہاں سے شروع کرنی ہے؟ اپنے آپ سے. یہاں میری ذات، سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے کیا بننا ہے؟ اچھا چرواہا بننا ہے. اچھا چرواہا کیا کرتا ہے؟ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہے. اگر اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی تربیت کرنے کے لیے ہمیں ہماری میں کو مارنا ہے. جب میں مرتی ہے پھر ہمارے اندر تبدیلی شروع ہوتی ہے، پھر تبدیلی شروع ہوتی ہے. یہ ہے ذاتی. اس کے بعد آ جاتا ہے خاندانی طور پر. خاندانی طور پر یاد رکھیں، ایک باپ جو ہے وہ اپنے خاندان میں جب اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی ذمہ داری کو سنبھالتا ہے، ان کے اچھے برے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ اچھے چرواہے کا کردار ادا کرتا ہے. لیکن اگر ایک باپ اپنے خاندان میں اگر اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، ان کی تعلیم کا، ان کی روحانیت کا، ان کی معاشرت کا اگر خیال نہیں رکھتا ہے، تو یاد رکھیں کہ باپ اپنے خاندان میں اچھا چرواہا نہیں ہے. اور یہی ماں کے لیے بھی ہے. اگر ماں اپنے بچوں کی تربیت درست طریقے سے نہیں کرتی ہے، اگر اپنے خاوند کے ساتھ محبت اور اس کی عزت نہیں کرتی ہے، اپنے خاندان کو ترقی کی طرف نہیں لے کر جاتی ہے، صرف لڑائیاں، جھگڑے اور دوسری تیسری باتیں، تو یاد رکھیں کہ ماں اپنے خاندان میں اچھا چرواہا نہیں ہے. خاندان میں بیٹا، اگر وہ بیٹا جو ہے اپنے بہنوں کی، بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی اگر عزت کا خیال نہیں کرتا ہے، اگر ان کا خیال نہیں کرتا ہے، اگر ماں باپ کے آنکھوں میں اس کی وجہ سے آنسو آتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ اچھا چرواہا نہیں ہے. اچھا چرواہا نہ ہونے کا مطلب ہے یسوع کا شاگرد نہیں ہے. بیٹی، اگر ایک بیٹی جو ہے گھر میں رہتے ہوئے اگر خاندان میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی ہے، اگر اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال نہیں رکھتی ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسی بیٹی جو ہے وہ اچھا چرواہا کہلانے کے لائق نہیں ہے. میں کاہن ہوں. اگر کاہن ہوتے ہوئے اگر میں آپ کی ضرورتوں کو، روحانی ہے، خاندانی ہے، اگر ان ضرورتوں کو میں سمجھ نہیں پاتا ہوں، اگر میں ان ضرورتوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں اگر میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو پاتا ہوں، تو یاد رکھیں کہ میں اچھا چرواہا نہیں ہوں. اگر منادسبان، ان کی ذمہ داری ہے خدا کی انجیل کو پھیلانا، خوشخبری کو پھیلانا، مبشر انجیل ہے یہ، اگر مناد ہوتے ہوئے اگر یہ انجیل کا پرچار نہ کر سکیں، تو یاد رکھیں کہ یہ اچھے چرواہے نہیں ہیں. اسی طرح اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو دیکھنا ہے. یاد رکھیں ساڈے نال کوئی اٹھے بیٹھے، ساڈے نال کوئی گل بات کرے، ساڈے نال کوئی 5 منٹ گزارے، تو او دے بعد انہوں زندگی نہ ملے، امید نہ ملے، تسلی نہ ملے، تو یاد رکھنا کہ اپنے آپ تے سوچنا کہ کی میں اچھا چرواہا کہ نہیں. لیکن جے کول بیٹھیا تاڑے کول 5 منٹ بہ کے بھی، 10 منٹ بہ کے جے کوئی زندگی لے کے اٹھے، امید لے کے اٹھے، تسلی لے کے اٹھے، تو یاد رکھنا کہ اپنے آپ نو شاباش دے آجے. کیوں
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਭੇਡ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਚਾਨੇ, ਸੁਣੇ। ਔਰ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਏ, ਸਮੈਲ ਆਏ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਲਟਾਊਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਲਟਾਊਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸਾਤ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਚਰਵਾਹੇ ਬਣਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਛੇ ਚਰਵਾਹੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਛੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਹਕੀਕੀ ਤਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। हाँ, हकीकी ताक मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, जब तक तुम मुझ में कायम हो तुम बहुत सा फल लाओगे, तुम्हारे फल से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। साडे फल तो, साडे बोलचाल तो, उठन बहन तो, ठीक है, साडे ताल्लुक तो लोग जाननगे कि हाँ ये मसीह ने, ये यसू दे शागिर्द ने, ये वो अच्छे चरवाहे दे शागिर्द ने जिन्हें दूसरों लिए अपनी जान दी। मसीह हमें ऐसा करने की हिम्मत और ताकत अता करे।